अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, आज 2017-2018 का बजट पेश किया गया। इसहाक डार साहब ने आज कौमी असेंबली में खड़े होकर ये बजट पेश किया, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बजट पेश किया। लेकिन इस पूरी स्पीच के दौरान जो पूरा पाकिस्तान बड़े गौर से सुनता है, सबसे बड़ा सवाल यह था कि एक आम आदमी ने इसको कितना समझा, आम आदमी के लिए कितना रिलीफ था, आम आदमी को अब क्या पता लगा है कि कौन से नए टैक्सेस लग रहे हैं, कितनी महंगाई बढ़ने वाली है। वो आम आदमी जो बच्चों की स्कूल की फीस अदा करता है, जो पेट्रोल भराता है, जिसने घर की खाने पीने की अशिया खरीदनी होती हैं, उसके लिए तमाम तरह अशिया क्या महंगी होने जा रही हैं या सस्ती होने जा रही हैं, मुझे तो समझने में बड़ी प्रॉब्लम हुई। हमने इसीलिए आज एक ऐसे अवामी सियासतदान को अपने प्रोग्राम में दावत दी है कि वो अवाम तक कम्युनिकेट कर सकें, उनको बता सकें कि दरअसल में इस बजट में उनके लिए क्या है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब आज हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, मैं आज पूरा दिन ट्रांसमिशन भी करता रहा इस बजट के हवाले से, बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स, बड़े मैच के तज्जियाकारों से पूछा, तज्जियाकारों की राय ली, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। आप एक एक्सपीरियंस सियासतदान हैं, क्या समझ आया है इस बजट के हवाले से? आपका क्या तजुर्बा कहता है इस बजट में क्या था आज? हर आदमी की एक शोहरत होती है, उसका एक बैकग्राउंड होता है, उसकी एक सोच होती है। इसहाक डार साहब कोई पहला बजट नहीं पेश कर रहे। हर बजट इनका अवाम दोस्त होता है, बाद में पता लगता है अवाम दुश्मन था। और शमारियात, बेसिकली ये अकाउंटेंट हैं, कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, और शमारियात के हेर फेर के इतने माहिर हैं कि इन्होंने वर्ल्ड बैंक और IMF को भी गोली दे दी थी। जब उन्होंने पकड़ा तो फिर मुशर्रफ का दौर था। ये आने वाली हुकूमती ऐसे मसले छोड़ जाते हैं। कितने मिलियन डॉलर्स का उन्होंने जुर्माना पे किया, और उस जुर्माने के बाद आज जो ये कह रहे हैं ट्रिलियन रुपीज सर्फ करने जा रहे हैं। पंजाबी में कहते हैं कि नंगा नहाएगा क्या और नचोड़ेगा क्या, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। कर्ज में डूबे हुए हैं, कर्ज की किस्तें मसला है, इकॉनमी डिजास्टर है। कह रहे हैं जनाब अली चॉकलेट खाओ और मुर्गी खाओ, मुर्गी इनका बिजनेस है। और अब तो कह रहे हैं शुतुरमुर्ग भी खाओ बेशक। हाँ, ये कहा उन्होंने आज। सो मुर्गी खाओ और शुतुरमुर्ग खाओ, और इनकी तरफ मत देखो। ये जो कुछ मर्जी करें, मुल्क के खजाने को इधर से उधर कर दें, बाहर ले जाएं, दुनिया में जहां मर्जी ले जाएं। गरीब के लिए 15,000 की तनख्वाह है। अगर इसहाक डार साहब 3 बच्चों के फैमिली का बजट बना दें, जो किराए के मकान में रहता हो, बिजली के बिल देता हो, स्कूल के बच्चों की फीस देता हो, छोटी मोटी एस्पिरिन और पैनाडोल भी देनी पड़ती हो उसको, और बाज़ वालदैन भी उसके साथ आ जाते हैं, होते ही हैं, हमारा माशरा ऐसा है। तो मैं जो सजा वो मुकर्रर करें, मैं वो मानने के लिए तैयार हूं। ये झूठ का बजट है, इलेक्शन बजट है। इनको पता है कि अगला बजट भी आप पेश करेंगे, आप होंगे तो पेश करेंगे ना। इनको पता है कि ये साल इलेक्शन का हो सकता है, और उन्होंने जो भेजे हैं, मैं आपको एक देता हूं आज की बजट में से। ये 2 सड़कें बना रहे हैं। एक बना रहे हैं लाहौर अब्दुल हकीम सेक्शन में 230 किलोमीटर और 48 अरब रुपए में, अंदाजा करें। और इसमें 35% बंदे का वैसी करप्शन होती है, बिल लेने के लिए, ठेका लेने के लिए, एडवांस लेने के लिए। सक्खर हैदराबाद सेक्शन, ये सॉरी मुल्तान से सक्खर बना रहे हैं जी, ये 36 बिलियन की, और ये कह रहे हैं हम जाल बिछा रहे हैं। न नॉर्मल तेल होगा न राधा नाचेगी। ये कहते हैं इंडस्ट्री जीरो है जी। आप टैक्स इनसे पूछें, खड्डी वालों से। किसान के लिए कहते हैं हमने जनाब अली यूरिया 1300 रुपए की गंदम। अगर कहीं किसी गरीब किसान से कोई ले रहा है, बड़े जागीरदारों की बात नहीं मैं करता, जिसकी 30-40 एकड़ या 20 कनाल या 40 कनाल जिसकी जमीन है, उसकी 1100 रुपए पे गंदम बिक रही है। और ये चीनी के सौदागर, जो चीनी के माफिया जो है, ये शुगर केन वालों के पैसे कोई नहीं देता। और हमें ये बताएं कि जनाब हमने नए जॉब क्रिएट करने के लिए, देखें जी, अनपढ़ आदमी जो है इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला है, पढ़ा लिखा नौजवान, जिसके लिए जॉब की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। जो अहम अदारे हैं, इन पर उन्होंने अपने लोगों को बैठाया हुआ। इसीलिए एक्सपोर्ट का आप देखें 35 बिलियन का, 3-4 बिलियन का डेफिसिट जा रहा है। और
کوئی بتائے کہ ہم نے ایکسپورٹ کیسے بڑھانی ہے؟ بنگلہ دیش آپ کے سامنے ہے، شیخ انڈیا آپ کے صاحب سامنے ہے، شیخ صاحب ابھی آپ نے فرمایا کہ یہاں کا جو پڑھا لکھا نوجوان ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. شیخ صاحب ماشاءاللہ یہاں پہ ایسے نوجوان ہیں جو اپنے والدین کو کروڑوں روپیہ ہر سال گفٹ کے طور پہ دے رہے ہیں، اربوں روپیہ کماتے ہیں سالوں سال کے اندر. تو یہ تو ہمارا اثاثہ ہیں، یہ تو ہمارے ایسٹ ہیں. شیخ صاحب دو ہی بندے بھیج سکتے ہیں، جو ہیروئن کا کام پاؤڈر کا کرتے ہو یا پاکستان کے لوگوں کی لوٹی ہوئی دولت جو ہے وہ طریقے سے واپس لاتے ہو. اور اس میں اب یہ پھنسے ہوئے ہیں، جے آئی ٹی جو ہے ان کے حلق میں پھنسی ہوئی ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تمام بجٹ میں بھی ہوگا. آج تک ابھی میرا ان سے ایک مکالمہ ہوا ہے، 9,000 روپے کی قبر ہے جی. ابھی ایک چینل پر میری ان سے براہ راست بات ہوئی ہے جی. آپ ان سے پوچھیں ایجوکیشن کے لیے کیا رکھا ہے انہوں نے، میڈیسن کے لیے، دوائیوں کے لیے کیا رکھا ہے. 37.5 ارب روپیہ ہائر ایجوکیشن ڈسٹروائے کریں. میں کہتا ہوں جی ہائر ایجوکیشن میں تو جس برے طریقے سے یہ ناکام ہوئے ہیں، بیسک ایجوکیشن کے لیے کتنے کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں نہیں جا رہے ہیں. کتنے سسٹم میں وہ بچے جو بیچارے یہ کہتے ہیں چائلڈ لیبر میں صبح ویگنوں کے پیچھے لٹکے سواریوں کو بٹھا رہے ہوتے ہیں، کسی ڈینٹر کے پاس، ویلڈر کے پاس، مکینک کے پاس، موچی کے پاس، دھوبی کے پاس، نائی کے پاس، جن کے والدین جو ہے انہی بچوں کی روزگار پہ گزارا کر رہے ہیں. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ یار ان کا بھی کوئی مستقبل ہے. ان کو صرف اپنے بچوں کی فکر ہے. ان کے منہ سے جو گرتا ہے وہ قوم کھاتی ہے. یہ لوگوں کے بچوں کو ڈانٹتے ہیں اور اپنے بچوں میں بانٹتے ہیں اور پھر بچے یہی ہے ان کو واپس لوٹاتے ہیں. اور دنیا کا کوئی جے آئی ٹی، کوئی نظام وہ بلا لے تو کہتے ہیں ہائے مجھے چھیڑتا ہے، یہ مجھ سے ایسے سوال کرتا ہے، میری بےزتی کرتے ہیں. شیخ صاحب وہ انہوں نے تو اعلان آج کیا کہ آپ لوگ خوش ہو جائیں پاکستانیوں، خوش ہو جاؤ، 2018 میں لوڈ شیڈنگ ختم ہونے جا رہی ہے. سر جی نندی پور انہوں نے بیچ دیا اونے پونے. قائد اعظم سولر بیچنے جا رہے ہیں. ظاہر ہے جی کسی چائنیز کمپنی کو دے دیا انہوں نے. اچھا کوئی پوچھا ہی نہیں، کس قوم کو پوچھنے والے کوئی نہیں ہے. اور قومی اسمبلی کوئی اس ملک میں ہے پوچھنے والا کہ 4 سال میں ایک تحریک التوا نہیں لگی اس اسمبلی میں بھی؟ کوئی ان سے پوچھنے والا ہے جناب کہ وہ 400 بلین جو ہم پہ آپ نے چڑھا دیا یہ پرائیویٹ پاور پلانٹس کا، اس کا کیا ہوگا؟ جو پہلے 380 دیے تھے اس میں سے 120 روپے غبن ہو گئے قائمہ کمیٹی میں. پبلک ناظرین شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بجٹ کے حوالے سے گفتگو اور سلسلہ آگے جاری رہے گا. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں آپ کے پاس. ویلکم بیک آفٹر بریک. ٹو دی پوائنٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. 2017-18 کا آج بجٹ اسحاق ڈار صاحب نے آج تجاویز پیش کی پارلیمنٹ کے اندر، اسی حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب یہ بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ایک جملہ کہا تھا، وہ ایک دم مجھے اس نے اسٹرائک کیا. میں چاہوں گا ذرا تھوڑی سی روشنی اس کے اوپر ڈالیں. یہ پولٹری کے بزنس کے لیے بڑا اس بار اناؤنسمنٹس کی گئی ہیں. پولٹری مشینری پر درآمدی ٹیکس 17 سے کم کر کے 7% کر دیا گیا ہے. فارمنگ کی حوصلہ افزائی کے لیے کسٹم ڈیوٹی کی چھوٹ کا فیصلہ کر دیا گیا ہے. پولٹری فارمنگ سیکٹر پر ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے. شتر مرغ فارمنگ کے لیے کسٹم ڈیوٹی استثناء کی تجویز دے دی گئی ہے. آپ پاکستانی مرغی کھائیں گے. ویجیٹیبل کا اور سبزیوں کا دور ختم ہوا. جناب علی اس ملک میں مناپلی ہے شوگر پہ اور پولٹری پہ اور ملک پہ. ملک میں کچھ اور لوگ بھی ہیں نواز شریف خاندان کی. یہ بجٹ اپنے گھر کا بناتے ہیں، یہ بجٹ گھر کا بناتے ہیں. اور مردے کا جو ریٹ بتایا ہے یہ ان کو مرنا یاد ہی نہیں ہے. 9,000 روپے کی بڑی قبر ہے جی، 4800 روپے کی چھوٹی قبر ہے. اور کسی کو مرنے کے لیے بھی 25,000 روپے چاہیے. اور یہ 15,000 روپے جو انہوں نے مزدور کی کہا کہ جناب کم سے کم اجرت ہوگی. بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کتے کی خوراک کا پیکٹ جو ہے وہ 6200 روپے کا ہے. آج کے دور میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ 15,000 روپے میں کسی کا گزارا ہو سکتا ہے. میں ایک بہت اہم بات کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ میرے گناہ کو معاف کرے. کل پرسوں رمضان ہے، اگر یہ غلط ہو جائے تو قوم بھی مجھے معاف کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ تو زہرا پہ بھی کوئی الزام ہو چوری کا اور وہ ایسا پکڑی جائیں تو ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائے.
لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی اسلام میں، آپ یہ کہیں اس کو جو بھی لفظ دے دیں تاکہ دینی قوتیں ویسی نہ میرے پیچھے پڑ جائیں، انہوں نے کہا چوری اور مصیبت زدہ اور قحط زدہ علاقے میں یہ قانون نافذ نہیں ہو سکتا، قحط زدہ آفت زدہ علاقے میں یہ قانون نہیں لگے گا اور وہاں اس کی چھوٹ ہونی چاہیے جی۔ اور آج پاکستان میں جب 15,000 روپے میں ایک انسان کو زندگی مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ اسی میں رہے، اور وہ بھی نوکری نہیں ملتی۔ میں سندھ میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں، ابھی میں دادو گیا اور ادھر گیا سکھر گیا، نوجوانوں نے مجھے قسم کھا کے کہا جی کہ 2-2 لاکھ روپے کی انہوں نے نوکری دی ہے۔ پاکستان میں جتنے لوگوں کو انہوں نے اپوائنٹ کیا وہ ذاتی لوگوں کو اپوائنٹ کیا، یہ ان کی روایت رہی ہے۔ دیکھیں جب پولیس میں بھی شروع کے ادوار تھے جو بڑے کیوں پولیس کا نظام فیل ہو گیا کہ یہاں ایم این اے ایم پی او کو کوٹا دیا گیا 2-2 3-3 اے ایس آئی کا، وہ کوئی ایس پی بن گیا ہے، کوئی ڈی ایس پی بن گیا ہے۔ اگر کسی کی کمر پوری بھی نہیں تھی اور کوئی دوڑ میں بھی پورا نہیں تھا، امتحان کو تو چھوڑیں اس کو بھی رکھ لیا گیا۔ یہی حال پٹوار کا ہوا، یہی حال پاکستان کی زمین کے معاملات کو دیکھنے والوں میں ہوا۔ اور آج عالم کیا ہے؟ عالم یہ ہے جناب علی کہ انصاف کے حصول کے لیے لوگ جو در بدر دھکے کھا رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی، لوگ گردے بیچ رہے ہیں، لوگ بچوں کو بیچ رہے ہیں۔ پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں اب بچیوں کو بیچا جا رہا ہے۔ شیخ صاحب باپ نے خودکشی کر لی کہ میری نوکری بیٹے کو دے دو۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، مکان اس کے پاس نہیں ہے، اب اس کو نوکری مل جائے گی۔ پاکستان میں مجھے اچھا یاد ہے کہ ایک دفعہ بھٹو نے کہا کہ آپ کو اتنی کوریج ملی مفتی محمود صاحب کو جی، انہوں نے کہا ہاں، میں قومی اسمبلی کا ممبر نہیں تھا، سن رہا تھا وہ، انہوں نے کہا اس کے لیے مرنا شرط ہے۔ پاکستان میں جب میڈیا میں ذکر ہو جاتا ہے، کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں جناب ہمیں کہا گیا تھا کہ ہم 5 لاکھ روپے کا چیک ہے ہمارا، اتنے مہینے ہو گئے ابھی کیش نہیں ہوا، وہ ہم ذکر کرتے ہیں کسی پروگرام میں کہ فلانی مائی کا بیٹا مر گیا، اس طرح حادثے میں اس کو 5 لاکھ کا چیک، جس طرح باٹا کے یا کسی اور سروس کے ریٹ ہے اسی طرح پاکستان میں مرنے والوں کے ریٹ ہیں، پولیس کا اور ریٹ ہے، عام آدمی کا اور ریٹ ہے۔ سو یہاں مرنا شرط ہے، مرنے کے بعد آپ کو ملتا ہے جو بیسک بات ہے۔ میں اکانومسٹ نہیں ہوں، پاکستان میں ڈینٹر، پینٹر، ویلڈر، مکینک، ان لوگوں کا روزگار اتنا مسئلہ نہیں ہے، مکان بنانے والوں کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے اگر آپ نے غریب آدمی، ان پڑھ آدمی یا کم تعلیف یافتہ کو روزگار عام کرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے بجری، سیمنٹ، سریا، ریت، اس کو سستا کریں۔ اور میں پاکستان میں جن لوگوں نے ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشنوں سے غریبوں نے قرضہ لیا، میں نے 70% لوگوں کو آدھے میں مکان بیچتے ہوئے چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے، 70% لوگوں کو۔ ایک اس کا ریشو اتنا ہوتا ہے، پاکستان کا بڑا سیاستدان، بڑا انڈسٹریلسٹ چوری کرتا ہے اور قرضے بھی معاف کرا لیتا ہے۔ اس ملک میں اگر نہیں معاف ہوا تو ہاؤس اینڈ بلڈنگ فنانس کارپوریشن کا، اور اب کہتے ہیں بیت المال کا، میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں یہ 4 سے 6 ارب روپیہ اس سال الیکشن کے لیے دیا گیا ہے، تمام کارپوریشن میں بیت المال نے رقمیں بانٹی ہیں۔ شیخ صاحب لیپ ٹاپ کے لیے 20 ارب آ گیا ہے جی، ظاہر ہے سمجھتے ہیں کہ پڑھے لکھے کو خوش کرنے کا یہ طریقہ، بعد میں وہ بھی بیچ دیتا 12,000 روپے میں، 11,000 روپے میں، 10,000 روپے میں۔ روزگار نہیں دینا اس کو، روزگار نہیں دینا کہ وہ صاحب روزگار ہو جائے۔ کوئی ایسی سکیمز لائیں کہ جس میں نوجوان جو ہے وہ صاحب اس کی عمر گزر۔ دیکھیں اس ملک میں نوجوان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کہ اس کی عمر اس جگہ پہ پہنچ گئی ہے کہ جس کے بعد اس کو روزگار نہیں مل سکتا، اور وہ دھکے کھا رہا ہے۔ کئی پرائیویٹ اداروں میں 2-2 مہینے کی تنخواہیں نہیں ملتی، 3-3 مہینے کی تنخواہیں نہیں ملتی۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ میں رات کو ٹیلی ویژن میں ان کا ذکر کروں۔ جناب میں کس کا ذکر کروں، کس کی بات کروں؟ شیخ صاحب ہمارا نوجوان ٹیکسی چلائے گا نا، فون میرا اس کے لیے ٹیکسیاں جو آ رہی ہیں ٹیکسی چلائے گا۔ یہ عمل پہلے بھی جو کالی پیلی ٹیکسی چلائی تھی نواز شریف نے، اس میں بلین یونائٹڈ بینک کے اور ایک دوسرا بینک کے تھے، بلین روپیز ڈوب گئے تھے اور یہ ٹیکسیاں کابل میں چل رہی تھی۔
اور جو بڑے لوگ تھے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، اس اسکیم کے تحت انہوں نے مرسڈیز گاڑیاں لی، انہوں نے کالی پیلی ٹیکسی اسکیم کے تحت پانچ مرسڈیز نکال سکتے تھے آپ اکٹھے، 5 مرسڈیز. جب سربراہ خود، ان کا نام خود فوراً پیسے شفٹ کرنے میں، اور جس ملک کا وزیر خزانہ خود 164 کا بیان دے اور ہر جگہ 2 دستخط کرے کہ جناب ہاں میں نے جناب یہ پیسے شفٹ کیے. اور آپ یقین جانیں، اگر کوئی اندھا بھی حدیبیہ پیپر مل کو دیکھے، جس کی بصیرت نہ ہو، اندھا تو نہیں کہنا چاہیے، جو گیا گزرا تھکا ہوا آدمی بھی کہے کہ جناب میں حدیبیہ پیپر مل کے فیصلے، اس کا جج ایک ریفری وہ خود آف شور کمپنی میں اکاؤنٹ لے گیا. 2 ہی چیزیں ہیں، یا اسحاق ڈار کہے کہ میں نے یہ بیان نہیں دیا تب وہ جیل جاتا ہے، اگر وہ کہے کہ میں نے دیا ہے تو پھر پپو جیل جاتا ہے. پپو شیخ صاحب، پپو اور اسحاق ڈار میں سے ایک آدمی، پپو ایک ہی ہے جو 2 پرچوں میں فیل ہوا ہے، 3 میں اس کی سپلیمنٹری ہے، انشاءاللہ اس کا وائوا لے رہے ہیں، اور گولی اندر ہوگی، اور گولی میں دوائی والی کہہ رہا ہوں، دوسری نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے، اچھی بات. اور ان کی پھکی جو ہے، ان کا ہاضمہ ٹھیک کرے گی انشاءاللہ. 100-125 دن کا کھیل ہے، اور اس میں یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. شیخ صاحب، مجھے آج ایک میسج آیا، میں چاہوں گا آپ اس پہ کامنٹ کریں. جیسے اسحاق ڈار صاحب نے اناؤنس کیا نا کہ کم سے کم تنخواہ 15,000 روپے ہونی چاہیے، آپ یقین کریں میرے فون پہ ایک میسج آیا، مجھے کسی نے کہا کہ پاکستان کے اندر قانون آ جانا چاہیے کہ وزیر خزانہ جب بجٹ کی تقریر کر رہا ہونا، اور جو منیمم تنخواہ، جو کم سے کم تنخواہ وہ اناؤنس کرے نا، وہ وزیر خزانہ کو کہیں کہ اتنی تنخواہ میں پہلے 1 مہینہ اپنا گھر چلا کے دکھائے. وہ تو بہت دور کی بات ہے. میں تو کہہ رہا ہوں 2 بچوں کی فیملی کا بجٹ دکھا کے بتائیں. اصل مسئلہ جو ہے وہ بنیادی طور پر جو مسئلہ ہے کہ یہ نودولتی ہیں سارے. یہ نہیں کہ انہوں نے غربت نہیں دیکھی ہوئی، انہوں نے غربت دیکھی ہوئی ہے، یہ غربتوں میں پروان چڑھے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 1935 سے لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غربت دور کر دے. جی جس ملک میں جاؤ وہاں ان کی بلڈنگیں ہیں، دبئی جاؤ ان کے ٹاور ہیں، سعودی عرب جاؤ ان کی فیکٹریاں ہیں، لندن جاؤ ان کے فلیٹ ہیں، ادھر چلے جاؤ کہیں آسٹریلیا کی طرف، وہاں بھی لوگ نئی. میں تو اسپین میں ایک دفعہ گیا، وہاں ٹیکسی ڈرائیور ایسی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ اس کا ثبوت نہیں ہے تو کہنے کی مناسب نہیں ہے. مجھے پوری امید ہے، ایک بات جو میں ساری قوم کو کہتا ہوں پہلے دن سے، 200 دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ قانون اور نون میں سے ایک کا جنازہ نکلے گا. اب مجھے یقین ہے کہ یہ سیاسی جنازہ نون کا نکلے گا. اگر یہ جھوٹ میں اکڑے اور انہوں نے ضد کی اور پپو نے ضد کی تو اسے کمرہ، یہ جہاں اس کا دوبارہ امتحان لیا جا رہا ہے 3 کی سپلیمنٹری کا، اس کو اٹھا کے 5 سال کے لیے باہر. شیخ صاحب، آپ نے چونکہ ذکر کر ہی دیا تو مجھے سوال کرنے کی اجازت دیجیے گا. انہوں نے تو جے آئی ٹی کے اوپر بھی اعتراضات کر دیے. انہوں نے کہا جے آئی ٹی جو ہے وہ ہمارے ساتھ بہت سخت سلوک کر رہی ہے. مجرم کے کہنے پہ، مجرم نہ صحیح ملزم کے کہنے پہ، اب مجھے پتہ نہیں مجرم کا ڈیفرنس اور ملزم جس پہ ابھی الزام ہو، جس پہ الزام ہو وہ ملزم، جس پہ الزام ثابت ہو جائے وہ مجرم. ملزم کے کہنے پہ کبھی انویسٹیگیشن نہیں بدلی. ملزم اور یہ جن 2 آدمیوں کی، آپ یہ سن کے بڑا دلچسپ بات ہے، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. جی، جن 2 آدمیوں کو یہ کہہ رہے ہیں چینج کرے، اس کا چناؤ سپریم کورٹ نے کیا اور منڈے کو ان کی پیشی ہے. ہاں جی، ایسے ہی منڈے کو ان کے ہیئرنگ ہے. جن 2 آدمیوں پر انہوں نے اعتراض کیا ہے، جو بندے یہ ان کرنا چاہتے تھے، سپریم کورٹ نے کہا کہ یار لسٹ بھیجو. لسٹ میں سے انہوں نے ان 2 آدمیوں کو مناسب اور بہتر سمجھا. کہتے ہیں یہی غلط ہے، یہ فلانے کا رشتہ دار. اگر رشتہ داری کی بات ہو تو عمر اسد اتنا ٹیلنٹڈ آدمی ہے، زبیر کو آپ نے گورنر لگا دیا، اور اس کو گورنری ملی اسد عمر کی وجہ سے ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں ہے. اس کی کوئی صلاحیت نہیں ہے. وہ گورنر تو بہت دور کی بات ہے، وہ کونسلر منتخب نہیں ہو سکتا. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، کراچی کے کسی حلقے سے، سندھ کے کسی حلقے سے اگر زبیر کونسلر منتخب ہو کے مجھے بتا دے تو میں کہوں گا کہ ہاں یار ایک اہل آدمی.
اور میں اس سے بڑا الزام لگاتا ہوں 4 سالوں میں کسی آدمی کو میرٹ پر نواز شریف نے لگایا ہو تو پلیز مجھے کال کرے کوئی آدمی. میں شیخ صاحب آپ کو نام بتاتا ہوں, میں بتاتا ہوں شیخ صاحب آپ کو نام, میں آپ کو میرٹ کے نام بتاتا ہوں. انہوں نے راؤ تحسین صاحب کو لگایا, انہوں نے طارق فاطمی صاحب کو لگایا, نجم سیٹھی صاحب کو لگایا, فواد حسن فواد صاحب کو لگایا. سارے میرٹ پہ نہیں لگایا انہوں نے لوگ. اب آپ مجھے غصہ چڑھا رہے ہیں. اگر یہی میرٹ ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے زیادہ میرٹ کی عزت نفس کو کوئی مجروح نہیں کر سکتا. یہ تو بہت آپ نام لے رہے ہیں جو تو لوگوں میں ہیں. چھوٹے چھوٹے آدمی بھی انہوں نے اداروں میں ایکسپورٹ کیوں تباہ ہوئی, ذرا پیدا کریں کہ ایکسپورٹ پہ ہیڈ کنوں کو لگایا ہے. کوئی ہے خرم دستگیر کو پوچھے کہ تو اتنی بڑی تقریر کرتا ہے, اتنی بڑی باتیں کرتا ہے, کارکردگی تیری کیا ہے؟ بگ زیرو. تباہ حال ملک کو یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, تباہ حال ملک کو یہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور یہ نواز شریف کی ہمیشہ عادت رہی ہے کہ جب وہ جانے والا ہوتا ہے وہ ملک کو قرضوں کی اتنی بوچھاڑ میں چھوڑ جاتا ہے. یہ موٹر وے کا بڑا لیتا ہے. موٹر وے کی پیمنٹ کس نے کی جی؟ موٹر وے یہ خود چلے گئے جی, یہ شیخ صاحب چلے گئے اور پیمنٹ میں شرف دور میں ہوئی. شیخ صاحب یہ آج اسد عمر صاحب نے پارلیمنٹ کے باہر بات کی, انہوں نے کہا 8,000 ارب روپیہ قرضہ لیا جا چکا ہے. 8,000 ارب. شیخ صاحب 8,000 ارب میں کتنے صفر ہوتے ہیں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا. واقعی اتنا ہی ہے 8,000 ارب؟ سر یہ تو وہ ہے جو سامنے ہوگا. انہوں نے ملک کا ایئرپورٹس رکھ دی ہیں, انہوں نے اداروں کے رکھ دی ہیں. یہ ساری چیزیں اب فارنرز کو کہہ رہے ہیں, اوورسیز پاکستانیوں کو $1 بلین کی, وہ $10 بلین کی انویسٹمنٹ کر دیں. پہلے میں انویسٹمنٹ کا منسٹر رہا ہوں جی. کل نہیں تو پرسوں روزے ہیں, اللہ مجھے جھوٹ سے محفوظ رکھے. ویسے ہی 8-9 سال سے میں جھوٹ نہیں بول رہا کہ میں انویسٹمنٹ منسٹر تھا. یو کے میں کانفرنس ہوئی ڈارچسٹر ہوٹل میں. نواز شریف صاحب نے خطاب کیا, ہم نے کہا سوال کیے جائیں. ایک بزرگ صاحب اٹھے, سفید چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی, انہوں نے اردو میں بات کی, بلکہ آدھی پنجابی میں کی. اچھا. انہوں نے کہا اپنے پیسے تھے اتنے لے آ رہے ہو, اپنے پیسے تھے میاں جی اتنے لے آ کے آ رہے ہو, تے ساڈے پیسے کہندے ہو کہ اسی لاہور لے کے آئیے, سانو پاگل سمجھدے ہو تسی. یہ میاں صاحب کے منہ پہ کہہ دیا انہوں نے؟ بعد میں میاں صاحب کہتے ہاں میاں صاحب لندن میں تو نہیں ڈرتے لوگ جی. اچھا. ایک دوسرا بندے نے اور سوال کیا, بالکل آپ کہیں گے تو میں انویسٹمنٹ منسٹری کو کہوں گا کہ وہ میں اس کا منسٹر تھا, انویسٹمنٹ منسٹری انڈسٹری کے ساتھ تھی اس وقت. ایک بندے نے کہا کہ میاں صاحب اپنے پیسے دیتے لے کے آ رہے ہو, سانو کہہ رہے ہو کہ لاہور لے آؤ, سانو پاگل سمجھا ہے تسا. میاں صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. بعد میں مجھے کہنے لگے یہ سوال کنے کرایا ہے دیکھو. اور میں کہا جی خود بھی بڑے سیانے, سوال کرانے کی کیا ضرورت ہے, یہ خود بڑے. کیونکہ ایک دفعہ میں اور انویسٹمنٹ کانفرنس میں تھا تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری وہاں کوئی عزت نفس ہوگی؟ نواز شریف صاحب نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں نے پلاٹ لیا 12 سال سے, کیش پیمنٹ یہاں سے بھیجی ہے, میں یہاں آیا ہوں میرے پلاٹ پہ. آج انہوں نے کہا اوورسیز کے لیے سیکٹر بنائیں گے. اوورسیز پراپرٹی کے مسئلے میں اتنے ڈرتے ہیں کہ مہینے میں 4-5 کالیں ضرور مجھے آتی ہے جی کہ ہمارے پلاٹ پہ کسی نے قبضہ کر لیا, ہمارے گھر پہ کسی نے. یہ بدماشوں کو ٹیک دیتے ہیں, بدماشوں کو پالتے ہیں. اگر اس ملک میں قانون کی حکومت ہو تو کسی کی جرت ہے کہ وہ دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے, کسی کی جرت ہے کہ وہ زیادتی کرے. اس ملک میں جرائم پل جو رہا ہے حکمرانوں کے زیر سایہ پڑ رہا ہے یا سیاسی شخصیتوں کے زیر سایہ پڑ رہا ہے, جو جتنا اس ملک میں کوئی کرپشن ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس کے پیچھے کیسے. میں 7-8 دفعہ وزیر رہا ہوں جی, جب تک سیکٹری نہ ملا ہو فیڈرل منسٹر کس طرح کرپشن کر سکتا ہے؟ صحیح بات, صحیح بات. آپ دیکھیں یہ اوورسیز پاکستانیوں کی منسٹری میں پبلک اکاؤنٹ میں کیسے کیسے اکاؤنٹ آئے ہیں. 1-2 نہیں, اگر 2 کروڑ روپے پر کنال کوئی جگہ ہے اس کو 25 کروڑ روپے پہ لیا گیا. ٹھیک. میں شیخ صاحب میں نہیں سمجھتا یہ ملک اب اس طرح چل. جی ٹھیک. شیخ صاحب ایک چھوٹی سی مجھے بریک لینی ہے.
بریک کے بعد آئیں گے تو بجٹ کے حوالے سے تو ہم نے کافی کی ہے اور اکانومی کے حوالے سے بھی آپ نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا. کچھ دیگر اہم سیاسی مسائل ہیں اور انٹرنیشنل پالیٹکس کے حوالے سے بھی آپ کی رائے جانیں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. شامل کہیں گے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب, بجٹ کے حوالے سے تو کافی تفصیل سے بات ہوگی. ذرا سعودی عرب کا رخ کرتے ہیں. یہ سعودی عرب میں تو کہا جاتا تھا کہ وہ وزیر اعظم نواز شریف کے بڑا قریب ہیں. یہ جو دورے میں ہوا ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ, یہ آخر ہوا کیا ہے؟ فورن منسٹری اب یہ کہہ رہی ہے کہ جناب وقت بڑا کم تھا اور انہوں نے بلکہ معذرت بھی کی ہے کہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے نواز شریف صاحب کو تقریر کا موقع نہیں مل سکا. یہ حادثاتی طور پہ ہو گیا ہے یا یہ کوئی پلاننگ تھی اس طرح؟ پنجابی میں کہتے ہیں پیڑے روڑ نالوں چپ چنگی. یہ نلائکوں کا ٹولہ جو فارن آفس میں ہے, لوگ اس بات کو بھول رہے تھے, انہوں نے پھر یاد کرائی ہے جی ٹائم بڑا تھوڑا تھا. یعنی بحرین کے لیے ٹائم تھا, دوسری جگہوں کے لیے ٹائم تھا, اور دنیا کی سب سے بڑی اسلامی طاقت دیکھیں کیا ہوا ہے آج مصر میں, کیا ہو رہا ہے ٹرکی میں, کیا ہوا ہے لیبیا میں, کیا ہوا ہے جارڈن میں ہونے جا رہا ہے, کیا ہوا ہے عراق میں, کیا ہو رہا ہے تیونس میں, کیا ہو رہا ہے یمن میں. اور ہمیں جنہوں نے بلایا تھا اور جن کے لیے تقریریں تیار کی جا رہی تھی اور جہاز میں تقریریں, بڑی بدنصیبی یہ ہے, باوجود میں نے کافی ٹرینڈ کیا, اس کے باوجود بھی نواز شریف تقریروں میں ٹرینڈ نہیں ہو سکے. آپ ٹرین کرتے تھے شیخ صاحب؟ اندر وہ کانفیڈنس پیدا نہیں ہو سکا. میرا مطلب ہے بہت ساری چیزوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی صلاحیتوں میں اس لیے اضافہ نہیں ہوا کہ ان میں ٹیلنٹ ہی نہیں تھا. اچھا, میں کسی کی قسمت نہیں بدل سکتا, قسمت کی لکیریں اس کی اپنی ہے جو چھایا ہوا ہے کئی کیسز میں. تیسری دفعہ ان کو ٹائم ملا ہے, ان کے بھائی کو چھٹی دفعہ ٹائم ملا ہے. میں قسمت تو نہیں بدل سکتا, لیکن صفر کو 100 سے ضرب دو وہ صفر ہی ہوتا ہے. اور میں نے ایسے اب کسی, اللہ سے مجھے ڈر لگتا ہے, بڑی نامناسب بات ہوگی, میں نے اتنی نااہل قیادت کا تصور کبھی نہیں کیا. آپ یقین جانیں کہ ان کو یہی نہیں پتا ہوتا تھا کسی زمانے میں کہ یہ جبوٹی کہاں واقع ہے. اب اصل مسئلہ ہے کہ ایک آدمی کو پیسے کے بلبوتے پہ وہ اتنا ایک زوردار رویہ اختیار کر لیتا ہے. پہلے پیسہ کماتے ہیں, بناتے ہیں, پھر لگاتے ہیں, پڑوسی ملکوں سے پیسہ لیتے ہیں, الیکشنوں میں ان کی آمدن کا ذریعہ ہے. میں کل کسی ممبر کو گیا تھا افسوس کرنے, وہ سرکاری ممبر تھا. میں نے کہا تو کیسے, تیرا تو وہاں بڑا کمپٹیشن تھا. کہتا ہے شیخ صاحب آپ باتیں کرتے ہیں, میں نے 3 کروڑ روپیہ پارٹی فنڈ میں دیا تھا. اس ملک میں دیکھیں کہ بندے کے قد کے حساب سے کوئی 50 لاکھ دیتا ہے, کوئی کروڑ دیتا ہے, کوئی 2 کروڑ دیتا ہے. پھر وہ کماتا بھی ہے نا جی, انویسٹمنٹ لگانے سے ہی ملتا ہے. وہ پھر کماتا ہے اور پھر کھاتا ہے, پھر بناتا ہے, پھر ہم چیختے ہیں کہ یہ بے ایمان تھا, یہ کرپٹ تھا. ووٹ دیکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ اس قابل تھا, یہ اہل تھا, نہیں تھا. ہمیں غرض صرف یہ ہوتی ہے, ہر آدمی کا رشتہ جو ہے وہ مفاد سے جب منسلک ہو جاتا ہے تو قوموں کی تباہی اور زوال کا وقت ہوتا ہے. اور یہ ہمارا وقت ہے, اس وقت تباہی اور زوال کا وقت ہے. اور ہماری قیادتیں ہم پہ اس لیے مسلط ہوتی ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے مفاد کی خاطر اپنے ووٹ کو موت کی گھاٹ اتار دیتے ہیں اور بعد میں روتے ہیں کہ جی ہلکے میں کبھی آیا ہی نہیں, ہلکے میں کبھی دیکھا ہی نہیں گیا, ہلکے سے گزرا نہیں. یہ ساری باتیں ہمیں پہلے سوچنی چاہیے. یہ شیخ صاحب, اور یہ میں نے اٹارنی جنرل کو اس دن کہا, جی میں نے کہا کہ تم نے یہ گلبھوشن کا کیس جان بوجھ کے ہرایا ہے. اچھا. وہ کہتا نہیں اگلی دفعہ ہم جیت جاؤں گا, اللہ سید نے سنا ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. میں نے کہا سعدی, شیخ سعدی نے کہا کہ وہ چانٹا اپنے منہ پہ مارو جو وقت گزرنے کے بعد کہا جائے کہ ایسے ماروں گا, ایسے کینچی لگاؤں گا. ٹھیک. جو کچھ اس ملک میں پچھلے چند مہینوں میں ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عزت نفس پر بہت بڑا دھچکا لگا ہے. قوم یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ اپنی قیادت پہ شک کرتی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہے کہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ. اللہ معاف کرے. وہ پاکستان کا مفاد دیکھ رہا ہے کہ پڑوسی ملکوں کا مفاد دیکھ رہا ہے. کسی قوم اور ملک کی اس سے بڑی تصدیق کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس کی قیادت اس کی قوم کی نظروں میں مشکوک ہو جائے. جب شیخ صاحب اپنے وزیر اعظم کی اگر اس نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں, تو پھر لوگ ٹیکس کیوں دیں گے, لوگ انویسٹمنٹ پاکستان میں کیوں کریں گے جب اس قسم کی صورت آ رہا ہے؟ اچھا شیخ صاحب, آپ نے سیاست کی جہاں تک بات کی, ایک آپ کے اپنے حلقے کے حوالے سے ایک سیاسی سوال, آپ NA 56 NA 55 دونوں سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟
آف کورس میں نے 56 میں کل جلسہ کیا، بہت بڑا تاریخی جی، اور 55-56 پہلے ایک ہی ہوتے تھے جی، یہ کوئی میں 2 حلقے تقسیم ہو گئے، 54 کا بھی کچھ حصہ ہمارے ساتھ 38 میں ہوتا تھا، اور میں اللہ کے فضل سے دونوں حلقوں میں لڑنے جا رہا ہوں۔ تو شیخ صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی مشاورت ہوئی ہے؟ کیونکہ وہاں سے فیاض الحسن چوہان صاحب نے بھی اعلان کر دیا کہ جناب میں بھی الیکشن لڑوں گا، تو آپ کا ووٹ بینک ڈسٹرب نہیں ہوگا اس کی وجہ سے؟ یہ تو ان کا حق ہے، ہر آدمی کا حق ہے، ظاہر ہے ایک ہی بندہ لڑے گا نا، 2 تو نہیں لڑیں گے، یہ بھی ان کا حق ہے، ہر آدمی کو حق ہے کہ الیکشن کے لیے وہ اپنی بات کرے، لیکن میں بڑی ذمہ داری سے سمجھتا ہوں، میں ہوں تو کسی کی جوتی کے برابر نہیں، ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ اپنی بات کرے اور اپنے لیے جستجو کرے، اور میں نے اپنے طور پر 55 اور 56 سے اللہ کی مدد سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا۔ اور شیخ صاحب، ایک اور اندر کی خبر ملی ہے، آپ تصدیق کریں اس بات کی، کہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے ایک تقریب رکھی تھی جس کے اندر انہوں نے اعلان کرنا تھا، اور اس سلسلے میں انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کو بھی اس تقریب میں بلایا تھا، لیکن ترین صاحب گئے نہیں۔ یہ آپ نے تو نہیں روکا تھا، یا ترین صاحب کا اپنا فیصلہ تھا؟ میں چھوٹا آدمی نہیں ہوں، میں ایسی باتیں نہیں کرتا، جانا تو جائے، جس نے جانا جہاں جانا جائے، اور میں ایک پارٹی کو ایڈ کرتا ہوں، اور ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں مجھے 100% یقین ہے کہ یہ عوامی مسلم لیگ کی دونوں سیٹیں ہوں گی، ٹھیک، مجھے ذرا برابر شک بھی نہیں ہے، اور میں عمران خان کی دوستی کو کسی امتحان میں بھی ڈالنے والا انسان نہیں ہوں، میں 7 دفعہ وزیر رہ چکا ہوں، اور میرا کردار سب کے سامنے ہے، اور سیٹیں میں کسی بھی، اب اللہ نے میری ایسی پوزیشن بنائی ہے کہ میں سیٹیں کسی بھی جگہ سے لڑ سکتا ہوں، لیکن یہ میری خواہش ہے اور میری سوچ ہے، اور میں عمران خان کی سوچوں سے واقف ہوں، اور میری خواہش ہے کہ 54 میں عمران خان لڑے، اور 55 اور 56 میں شیخ رشید لڑیں، نیچے اپنے ایم پی اے رکھ لیں جس نے رکھنے، کیونکہ آپس میں تو آپ کو پتا چھوٹی موٹی ٹک ٹک تو لگی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے۔ ناظرین، شیخ رشید احمد صاحب مسلم لیگ کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ مزید گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور کرسپی فرائیڈ چکن مکس اب ہر گھر بنے کا ریسٹورانٹ۔ ناظرین، ویلکم بیک آفٹر بریک ٹو دی پوائنٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بجٹ کے اوپر بات ہوئی، کچھ سیاست کے اوپر بھی ہم نے ان سے ذکر کیا۔ سعودی عرب میں وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو ہم سبھی جانتے ہیں، شیخ صاحب کا تبصرہ بھی آپ نے اس کے اوپر سنا۔ شیخ صاحب، پالیٹکس کے اوپر ہی مزید کچھ آگے آتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زرداری صاحب ہی اب تک میدان کے اندر ہیں، بلاول بھٹو صاحب کی انٹری کہیں نظر نہیں آ رہی، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے کئی نام اب آواز آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف جانے کا سوچ رہے ہیں۔ پشاور سے تو ایک آواز آ ہی چکی ہے، کچھ پنجاب سے بھی 1-2 لوگوں کے نام آ رہے ہیں، گوندل صاحب کی آواز آئی، فردوس عاشق اوان صاحبہ کی آواز آئی۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ پرندے ادھر سے ادھر کس طرح جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جی آئی ٹی کا فیصلہ کا لوگ انتظار کر رہے ہیں، ڈاروں کی ڈاریں اڑیں گی۔ اچھا، یہ بڑے سمجھدار پرندے ہوتے ہیں، یہ اصل صورتحال واضح ہوگی جی آئی ٹی کے فیصلے کے بعد 100-125 دنوں میں۔ آپ دیکھیں اگست ستمبر میں، اور میں اکتوبر نومبر میں انتخاب بھی دیکھ رہا ہوں، میں نہیں دیکھ رہا کہ یہ حکومت اس طرح چل سکتی ہے۔ اسی سال میں ہونا ہے جو کچھ ہونا ہے، الیکشن ہونے ہیں، سلیکشن ہونا ہے، اسی سال میں ہونا ہے، اور یہ پرندے ڈاروں کی ڈاروں اڑتے ہیں۔ وٹو صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی والے، یہ 12 ممبروں سے 2 تائی اکثریت کو پورے کا پورا، وہ جو ایک تو ہوتا ہے نا کیلا کبوتر ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے ڈار، 12 ممبروں سے اور 8 ممبروں سے وٹو صاحب نے پنجاب میں 2 دفعہ چیف منسٹری بنائی ہے۔ یہ انٹرسٹ اورینٹڈ لوگ ہوتے ہیں، تھانہ ان کی محتاجگی ہماری طرح نہیں ہوتی، ہم نے کبھی پتہ ہی نہیں کہ تھانے میں ایس ایچ او کون ہے، ایس پی کون ہے، ساری سیاسی زندگی میں دیکھا ہی نہیں کہ بھئی یہ پولیس کا کیا سیاست ہوتی ہے، اور سارے شہر کو پتا ہے کہ شیخ رشید ایسے کام میں ملوث نہیں ہے، کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں کوئی منشیات فروش ہوں یا میں کوئی منشیات کا کام کرتا ہوں کہ میں پولیس سے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس کی سیاست کے بغیر بعض علاقوں میں ان کی دھاک نہیں قائم رہ سکتی، تو پھر وہ ڈاروں کی صورت میں اڑ کے جاتے ہیں۔ جی ہمیں تو لوگ تانا دیتے ہیں کہ 1 سیٹ کی عوامی مسلم لیگ ہے، میں نے کہا شکر کرو 1 سیٹ کی عوامی لیگ ہے، اور میں جب ان کو کہتا تھا کہ مجھے بننے دو لیڈر آف اپوزیشن، مجھے تحریک انصاف سے صرف 3-4 سیٹیں چاہیے تھی، میں اس وقت تک کام تمام کر چکا ہوتا،
میں صرف ایک عمران خان میرے ساتھ تھا. اگر یہ 3 ووٹیں تحریک انصاف والے مجھے دے دیتے اور میں لیڈر آف اپوزیشن ہوتا تو پاکستان کی سیاست کا میں رخ پلٹ کے رکھ دیتا. ٹھیک. بدنصیبی یہ ہے کہ یہ لوگ وراثتوں کے اور دولت کی، یہ دیکھیں نا، ایک چیئرمین نے 3 کروڑ روپے میں الیکشن لڑا ہے بلدیات کا. ابھی الیکشن شروع نہیں ہوا تو ہمارے حلقوں میں لوگوں نے سزوکی اور چنچیاں رشوت میں دینی شروع کر دی ہیں. یہ رشوت ہی کہوں گا، پتہ نہیں غیر مناسب لفظ ہے. یہ کہتے ہیں جی غریبوں میں بانٹ رہے ہیں. غریب بھی سمجھتا ہے چلو پھنس گیا ممبر اس وقت دے دے گا، بعد میں غریب جاتا ہے تو اس کو دھکے پڑتے ہیں. وہ ممبر کی شکل دیکھنے کو ترس جاتا ہے کہ کہتا ہے ممبر نے میرا جنازہ ہی نہیں پڑھا، میرا باپ مر گیا نہیں آیا، میرا بھائی مر گیا نہیں آیا. یہی حالات ہیں ہمیں شیخ ایک صاحب. قبرستان سے نکلتے ہیں دوسرے میں. بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب، آپ نے وقت نکالا آج پروگرام کے لیے. ناظرین، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تبصرہ اور تجزیہ ان کے ساتھ آپ ایگری کریں، ان کی بات کے ساتھ اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن ان کی بات سنتے ضرور ہیں لوگ. آگے دیکھتے ہیں اس سیاست کے اندر نیا رخ کون سا سامنے آتا ہے. پروگرام ٹو دا پوائنٹ سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.